पहाड़ भी रास्ता देगा। आजमाइशें हमेशा हमेशा के लिए खत्म और कामयाबी कदम चूमेगी। कायनात का सरासर चांद, तारे, चरिंद परिंद और समंदर की गहराइयों में मौजूद मखलूकात सब के सब अपने खालिक हकीकी की तस्बीह और जिक्र में मशगूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई और उसकी कुदरत का यह आलम ये है कि वो एक कुन फरमा दे तो मुर्दा हड्डियों में जान पड़ जाए। अगर वो इरादा कर ले तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे और समंदर अपना रास्ता बदल ले। नाज़रीन, इंसानी जिंदगी आजमाइश और मुश्किलात का घर है। कभी हमें रिज़्क की तंगी घेर लेती है, कभी बीमारियां हमारे कदम रोक लेती हैं, कभी हालात की सितम ज़रीफी हमें इस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है और अल्लाह तक पहुंचने का सबसे मुख्तसर और आसान रास्ता जिक्र इलाही है। जिक्र वो नूर है जो अंधेरी कमर में काम आएगा। जिक्र वो ताकत है जो दुनिया के बंद दरवाजों को अर्श मुअल्ला से खुलवा देगी। अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों के लिए इतनी वसी है कि उसने जिक्र के लिए वजू की शर्त भी लाजिम नहीं फरमाई, ताकि मेरा बंदा हर हाल में उठते बैठते चलते फिरते काम काज के दौरान भी अपनी जुबान को मेरे नाम से तर रखे। कुरान में इरशाद बारी तआला है, पास मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह, कायनात का बादशाह जो किसी का मोहताज नहीं, वो अपनी आजिज़ और गुनहगार बंदे से वादा कर रहा है कि अगर तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे याद करूंगा। जब अल्लाह किसी बंदे को याद करने लगे तो क्या कायनात की कोई आजमाइश उसे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या पहाड़ जैसे मसाइल उसका रास्ता रोक सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह की बड़ाई का एतराफ और उसकी मुसलसल जिक्र इंसान के अंदर वो हिम्मत और सुकून पैदा कर देता है कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को मुस्कुराकर झेल जाता है। जिक्र की फजीलत और उसकी बरकत के हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निहायत खूबसूरत और मुस्तनद इरशाद मुबारक है। आपने फरमाया, अपने रब का जिक्र करने वाले और जिक्र ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। जो शख्स जिक्र करता है उसका दिल जिंदा है और जिसकी जुबान अल्लाह पाक के जिक्र से खाली है वो चलता फिरता मुर्दा है। नाज़रीन मोहतरम, जब हम अल्लाह के महबूब तरीन जिक्र को अपनी जुबानों पर जारी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के वो दरवाजे खोल देते हैं जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। जिक्र करने वाले के चेहरे पर एक खास नूर और उसकी जिंदगी में एक ऐसी बरकत आ जाती है कि लोग देखकर रश्क करते हैं कि ये वो इनाम है जो अल्लाह अपने उन बंदों को अता फरमाता है जो उसे कसरत से याद करते हैं। अल्लाह कुदरत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो जर्रे को आफताब और कतरे को समंदर बनाने पर कादिर है। बस उसे पुकारने वाला वैसा होना चाहिए जैसा कि पुकारने का हक है। सहाबा इकराम की जिंदगियों में जिक्र इलाही की ताकत के ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद है जो अकल को दंग कर देते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मुस्तनद किताबों में मौजूद है कि जब जंग के दौरान उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर उसे पी लिया और अल्लाह ने जिक्र की बरकत से उस जहर को उन पर कोई असर नहीं किया। ये अल्लाह पाक के नाम की वो ताकत है जो मौत के मुंह से भी निकाल लाती है। जब इंसान का यकीन उस दर्जे पर पहुंच जाए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो फिर पहाड़ भी रेत के जर्रों की तरह उड़ने लगते हैं। अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई का नक्श जब दिल पर बैठ जाता है तो इंसान दुनिया के हुक्मरानों और दुनियावी मसाइल से बेनियाज हो जाता है। वो जानता है कि जिसके पास अल्लाह पाक का नाम है उसके पास कायनात का सबसे बड़ा खजाना है। नाज़रीन मोहतरम, हम अक्सर अपनी मुश्किलात का रोना लोगों के सामने रोते हैं, लेकिन इस बात को पुकारना भूल जाते हैं जो शारक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह पाक की रहमत पुकार रही है कि ऐ मेरे बंदे, तू एक बार मुझे याद तो कर, मैं तेरे तमाम गमों को खुशियों में बदल दूंगा। वो तस्बीह जो अल्लाह को निहायत महबूब है उसके अंदर ऐसी तासीर है कि वो पहाड़ जैसे संगीन हालात में भी कामयाबी की राह निकाल देती है। वो जिक्र जो वजू के बगैर भी किया जा सकते हैं वो दरअसल अल्लाह पाक की तरफ से अपने बंदों के लिए बहुत बड़ा इनाम है, ताकि कोई लम्हा भी अल्लाह पाक की याद से खाली ना रहे। जब इंसान अल्लाह पाक का हो जाता है तो अल्लाह पाक कायनात की हर चीज को उसका फर्मा बरदार बना देता है। अल्लाह पाक के इनामात का जिक्र करने वालों पर इस तरह बरसते हैं जैसे मूसलाधार बारिश मंजर जमीन को गुलजार बना देती है। अल्लाह पाक की कुदरत और उसकी अजमत के तस्करे से दिलों को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी आसाइश में नहीं। जिक्र करने वाला शख्स कभी तन्हा नहीं होता क्योंकि अल्लाह उसका साथी बन जाता है। हम जिस खास जिक्र की बात कर रहे हैं वो अल्लाह पाक की तस्बीह और उसकी तकदीस का एक ऐसा मजमूआ है जो अर्श इलाही के पाए हिला देता है।
اس ذکر کی برکت سے نہ صرف آپ کی معصودہ آزمائشیں ختم ہوں گی بلکہ آپ کی زندگی میں ایسی کامیابیاں آئیں گی جن کی آپ نے کبھی تمنا کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے بندے کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے کاموں میں غیبی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو شکووں کے بجائے شکر اور ذکر سے تر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بیج ہے جس کا پھل جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس گفتگو کی گہرائی میں اتریں گے اب آپ پر یہ حقیقت واضح ہوتی جائے گی کہ ذکر الہی سے تسبیح کے دانوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ وہ تسبیح جو پہاڑوں کو راستہ دینے پر مجبور کر دے، اس کے فضائل اور اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت ہر وقت متوجہ ہے، پانچ سمے اپنے پکار میں وہ تڑپ اور اخلاص پیدا کرنا ہے جو ذکر کی جان ہے۔ جب بندہ کہتے کہ سبحان اللہ تو میزان بھر جاتے ہیں اور سب کہتے کہ الحمدللہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دینے لگتا ہے۔ ہم ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے اور وہ مستند طریقے دیکھیں گے جن سے ہماری زندگی کی ہر آزمائش کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ اسباب اس کی اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں تو کائنات کی ہر مادی طاقت اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کی اسی تاثیر اور اسی اللہ پر توکل کی عظیم مثال ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں میں ملتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کا، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی عطا گہرائیوں اور اندھیروں میں تنہا تھے۔ وہاں نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی مددگار تھا، نہ ہی بچنے والا ظاہری راستہ۔ ایسے گھٹن مقام پر حضرت یونس سے اللہ کی بڑائی اور اس کی پاکی بیان کرنا شروع کی۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ ناظرین محترم، یہ وہ تسبیح تھی جس نے سمندر کی لہروں اور مچھلی کے پیٹ میں عرش والے کی رحمت کو جوش دلایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ مچھلی نے انہیں باحفاظت ساحل پر اگل دیا۔ یہ ذکر ہی وہ راستہ تھا جس نے پہاڑ جیسی آزمائش کو ختم کر دیا اور کامیابی مقدر بنی۔ ذکر الہی کی فضیلت یہ ہے انسانوں کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکال کر اسے ایک اللہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ ذکر صرف زبان کی جنبش نہیں بلکہ ایک ایسی قلبی کیفیت ہے جو انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے، جب خالق کے کائنات کا ساتھ میسر ہو تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اپنے آپ کا راستہ روک سکتی ہے؟ وضو ہو یا نو، اللہ پاک کی یاد کا یہ تسلسل آپ کے گرد ایک ایسی روحانی ڈھال بنا دیتے ہیں جسے کوئی پریشانی یا مصیبت چھید نہیں سکتی۔ ناظرین محترم، ذکر کرنے والوں پر اللہ پاک کے انعامات کی بارش ہر لمحہ برستی ہے۔ تاریخ میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ کا ملتا ہے جو ایک عظیم بادشاہ تھے، لیکن اللہ پاک کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ ایک بار وہ سمندر کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ ایک شخص نے تنزل پوچھا، ابراہیم اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ کر آپ کو کیا ملا؟ آپ نے اپنی سوئی سمندر میں پھینک دی اور ذکر الہی کرتے ہوئے مچھلیوں کو پکارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مچھلیاں سمندر کی تہہ پر آ گئی اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی ایک سوئی تھی۔ یہ اللہ پاک کے ذکر کی وہ برکت ہے کہ جب انسان اللہ پاک کا ہو جاتا ہے تو اللہ کائنات کی ہر نعمت کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتا بلکہ وہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور وہ اگر مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ آج ہمارے سماجی مسائل، گھریلو جھگڑے، معاشی تنگ دستی کی ایک بڑی وجہ اللہ پاک کے ذکر سے دوری ہے۔ ہم نے لوگوں کی محنت سماجت کو اپنا شعار بنا لیا،
حالانکہ عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ جب ہم اللہ پاک کی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں گے تو ہمارے گھروں سے نحوست ختم ہوگی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ آزمائش چاہے کتنی طویل کیوں نہ ہو، اللہ پاک کا ذکر وہ سورج ہے جو غموں کی ہر دھند کو چھانٹ دیتا ہے۔ اللہ پاک کے انعامات ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو اپنی زبانوں کو لا یعنی باتوں سے بچا کر اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور کا ایک اور واقعہ ہمیں ذکر کی طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر جب لشکر اسلام کے سامنے دریا کا تلاطم خیز پانی تھا اور پار اترنے کے لیے کشتیاں موجود نہ تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے ذکر اور اس کی بڑائی کا سہارا لیا۔ آپ نے لشکر کو حکم دیا، اللہ کا نام لے کر گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ گھوڑے پانی کی سطح پر اس طرح چل رہے تھے جیسے خشکی پر چل رہے ہوں۔ یہ وہ ایمان کی ذکر کی طاقت تھی جس نے پہاڑ جیسی لہروں کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جب انسان اللہ پاک کی تسبیح کا دامن تھام لیتا ہے تو ناممکن کا لفظ اس کی لغت سے نکل جاتا ہے۔ کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے جو ہر حال میں اپنے رب کو پکارتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کی قدرت کے یہ نظارے صرف اور صرف قصے کہانیاں نہیں بلکہ وہ سچائیاں ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ذکر الہی وہ تجارت ہے جس میں کمی نقصان نہیں، وہ تسبیح ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ انسان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جو رب العزت ہے، جو رب جنت میں درخت لگا سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں آپ کے لیے کامیابی کے راستے نہیں کھول سکتا؟ اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے جو خلوص دل سے اسے یاد کرے۔ ذکر کرنے والوں کا چہرہ دنیا میں بھی پرسکون ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگے۔ ہم جس ذکر کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ہر آزمائش کا حل ہے، چاہے آپ کی مشکل پہاڑ جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک کی تسبیح اسے ریسا ریسا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شے اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ ہم اس گفتگو کو اسی تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے خاص کلمات ہیں جو وضو کے بغیر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جن کی برکت سے اللہ پاک زندگی کے تمام بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ پر یقینی وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور اسی کی بادشاہی کا تصور ہی انسان کے دل کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے، اور وہ ذات جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی تمام کنسیاں ہیں اور جس کے ایک اشارے پر نظام شمسی متحرک ہے۔ ناظرین، ذکر الہی کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کے اندر سے انات تکبر کو ختم کر کے اسے عاجزی اور انکساری کی ایک بلندی پر لے جاتا ہے، جہاں اللہ کی خاص نعمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم پہاڑ بھی راستہ دیں تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں بلکہ یہ اس ذات پر کامل بھروسہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کے بیچ میں خشک راستہ نکال دیا۔ اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ ناممکنات کے درمیان سے ممکن کی راہیں کشادہ فرما دیتا ہے۔ کامیابی کا اصل راستہ تغودو میں نہیں بلکہ اسی ذات کی رضا میں چھپا ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ ذکر کرنے والوں پر اللہ پاک کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حقیقت بیان فرمائی جو ہر مایوس دل کے لیے امید کی کرن ہے۔ آپ نے فرمایا، سب کر لے جانے والے آگے نکل گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مفردون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ذکر الہی وہ دوڑ ہے جس میں انسان دنیاوی اسباب کے بغیر بھی سب سے آگے نکل سکتا ہے، چاہے آپ کے پاس وسائل نہ ہو، چاہے حالات آپ کے خلاف ہوں۔ اگر آپ کی زندگی اللہ پاک کے محبوب ذکر سے تر ہے تو آپ اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب انسان ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنی زبان کو میرے ذکر سے آباد رکھ، میں تیری زندگی کو برکتوں سے آباد کر دوں گا۔ اللہ پاک کی بڑائی اور قدرت کا ایک ایمان افروز واقعہ مستند تاریخ میں ملتا ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اللہ پاک کی یاد دل میں بسی ہو تو کائنات کی درندگی بھی سلام پیش کرتی ہے۔
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد کردہ غلام تھے، ایک مرتبہ بحری سفر کے دوران راستہ بھٹک کر ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں ان کے سامنے خوخار شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کیا بلکہ اللہ کی بڑائی کا تصور کیا۔ شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الحارث، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کی برکت اور اس کی نسبت کا اثر دیکھیں کہ وہ شیر جو چیر پھاڑ کے لیے مشہور ہے وہ آپ کے قریب آیا اور دو ملاتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کو صحیح راستے پر پہنچا کر رخصت کیا۔ یہ اللہ کے نام کی وہ ہیبت ہے جو جانوروں کے دلوں میں بھی روب ڈال دیتی ہے۔ جب انسان اللہ پاک کا ہو جاتا ہے تو پہاڑ کیا، جنگل کے درندے بھی اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ سماجی زندگی میں ہمیں اکثر ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے اب کوئی بچاؤ ممکن نہیں، کوئی ہمیں معاشی طور پر تنگ کرتا ہے تو ہمارے خلاف سازشیں بنتا ہے۔ ایسے میں وضو ہو یا نہ ہو، اللہ پاک کی تسبیح کا وہ خاص عمل جو ہم اس میں آگے بیان کرنے والے ہیں آپ کے لیے کلا ثابت ہوگا۔ اللہ کی رحمت ذکر کرنے والوں کے گرد فرشتوں کا پہرا لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے سر کو اس کی اپنی طرف پھیر دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس کا وکیل بن جاتا ہے۔ آزمائش چاہے کتنی سنگین کیوں نہ ہو، اللہ کا ذکر وہ ڈھال ہے جو ہر وار کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک کے انعامات ان لوگوں پر برستے ہیں جو ہر حال میں خوشی ہو یا غمی اپنے رب کی حمد و ثنا سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ ذکر کی برکت سے دلوں کی کایا کو پلٹ دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے تو اس کے دل میں موجود غم اور پریشانیاں اس طرح پگھلنے لگتی ہیں جیسے سورج کی تپش سے برف پگھلتی ہے۔ ناظرین، اللہ کا محبوب ترین ذکر وہ ہے جو انسان کو اپنی حقیقت اور اللہ پاک کی عظمت کا احساس دلائے۔ جب ہم اللہ پاک کے ذکر سرنگو کرتے ہوتے ہیں تو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو آسمان سے سکون نازل ہوتا ہے۔ وہ کامیابی جو ہمیں رسول کی برسوں کی محنت سے نہیں ملتی وہ اللہ پاک کے ذکر کے چند لمحات ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی چہروں پر وہ وقار اور روب ڈال دیتا ہے کہ پہاڑ جیسے مخالفین بھی ان کے سامنے دب جاتے ہیں۔ یہ وہ کامیابی ہے جو مقدر بن جاتی ہے جب ہم اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اطمینان وہ دولت ہے جو بادشاہوں کو میسر نہیں، اور یہ سکون وہ انعام ہے جو صرف ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اگر آپ کامیابی کے منتظر ہیں اور دروازے بند مل رہے ہیں تو اللہ پاک کی تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو وضو کے بغیر بھی آپ کی زبان پر جاری رہ سکتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں اور آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے ذکر میں وہ تاثیر ہے کہ انسان کے بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان کلمات کی گہرائی کی طرف جائیں گے جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک کی قدرت اور اس کے انعامات کے یہ تذکرے ہمیں اس یقین کی طرف لے جاتے ہیں جہاں معجزات رونما ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کے لیے کامیابی کا مطلب صرف دنیاوی جاہ و جلال نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا اور اس کا قرب بھی ہے۔ جب پہاڑ راستہ دینے لگے اور آسمائشیں ختم ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ ناظرین، وہ کلمات جن پر ہم نے اس گفتگو کی بنیاد رکھی اور جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ پہاڑ کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذرا ان کلمات کی گہرائی اور ان کے جلال پر غور فرمائیں، اور ان میں اللہ پاک کی پاکی بھی ہے، اس کا شکر بھی ہے، اس کی توحید بھی ہے، اس کی سب سے بڑی بڑائی کا اقرار بھی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے ان کلمات کو زبان پر جاری کرتا ہے تو کائنات کی کوئی ایسی آزمائش نہیں جو اللہ پاک کے ان ناموں کی برکت سے ختم نہ ہو جائے۔ اللہ پاک کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جب یہ کلمات فضا میں بلند ہوتے ہیں تو عرش الہی کے گرد ایک نورانی ارتعاش پیدا ہوتا ہے جو بندے کے ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ پاک کی رحمت کو جوش دلاتا ہے۔
ان کلمات کی فضیلت کے بارے میں آقا کریم کا وہ فرمان مبارک سنے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، ذرا سوچے جس ذکر کو کائنات کے سب سے محبوب انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا اور اس کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی قرار دے رہے ہوں، وہ ذکر آپ کی زندگی کی چھوٹی بڑی آزمائش کو ختم کرنے کے لیے کتنا طاقتور ہوگا۔ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ دراصل جنت کے باغات میں اپنے لیے پودے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی بڑائی کا یہ اقرار آپ کے مقدر کو اس طرح چمکا دیتا ہے کہ کامیابی آپ کا تعاقب کرنے لگتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے وضو کی شرط بھی نہیں لازم، تاکہ آپ کا کوئی لمحہ بھی اللہ پاک کی یاد سے خالی نہ رہے اور کامیابی ہر پل آپ کے قدم چومے۔ اللہ پاک کی قدرت اور ذکر کی تاثیر کا ایک نہایت ایمان افروز اور مستند واقعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ پاک کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو اللہ پاک کے عذاب سے نجات دلانے والی ہو۔ ناظرین محترم، جب زندگی کے کسی موڑ پر آزمائشیں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جائیں اور دشمن یا حالات آپ کا راستہ روک لے تو ان چار کلمات کا ورد شروع کر دیجئے۔ اللہ پاک کی قدرت حرکت میں آئے گی اور وہ پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔ اللہ کے انعامات ان لوگوں پر برستے ہیں جو اپنی زبانوں کو اللہ کی بڑائی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میدان جنگ ہو یا گھر کی تنہائی ہو، ان کلمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ کائنات کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکی۔ ایک اور مقام پر حضور نے ان کلمات کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ کلمات گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے سوکھے پتر درخت سے جھڑتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب گناہوں کی نحوست ختم ہوتی ہے تو زندگی کی بندشیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ اکثر ہماری کامیابیوں کے راستے میں ہمارے اپنے گناہ دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ پاک کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو وہ دیواریں زمین بوس ہو جاتی ہیں اور کامیابی کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے، اے میرے بندے تو ان کلمات کا معمول بنا، میں تجھے وہ کو سزا کروں گی جو تیری سوچ سے بھی بلند ہوگا۔ اللہ پاک کی تسبیح کا یہ نور آپ کے گھر پر، آپ کے کاروبار، آپ کی اولاد میں ایسی برکت پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ سماجی لحاظ سے دیکھیں تو آج ہم نفسیاتی الجھنوں اور بے سکونی کا شکار ہیں۔ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی وہ سکون حاصل نہیں کر پاتے جو ان کلمات کے چند منٹ کے ورد میں چھپا ہوا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، جب آپ کی زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ جاری ہوتا ہے تو دل کے اندر ایک ایسا اطمینان اترتا ہے جو پہاڑ جیسی پریشانیوں کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا تصور آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی آزمائش کا سامنا مسکرا کر کرتے رہیں۔ اللہ پاک کے نماز ذکر کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، اور یہ وہ انعام ہے جو کسی عہدے یا دولت کا محتاج نہیں، بلکہ یہ براہ راست عرش والے کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کی قدرت کے یہ کرشمے کوئی پرانی باتیں نہیں، بلکہ آج بھی جو شخص ان کلمات کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اپنی زندگی میں معجزات دیکھتے ہیں، اور وہ کامیابی جو آپ کے مقدر میں نہیں لگ رہی تھی وہ اللہ پاک کے ناموں کی برکت سے آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے۔ ہم نے اس گفتگو میں اب تک ان کلمات کی عظمت اور ان کی فضیلت پر بات کی تاکہ آپ کے دل میں اس ذکر کی وہ ہیبت بیٹھ جائے جو اسے پڑھنے کا حق ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ ان کلمات کو پکاریں گے تو میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کلمات اسے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ آزمائشیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور کامیابی کی راہیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی، اور سب آپ کے دل میں ان کلمات کی فضیلت اور اللہ پاک کی بڑائی کا یقین پختہ ہو چکا ہوگا۔ تو اب ہم اس نہایت اہم مرحلے کی طرف بڑھیں گے جہاں ہم اس کا مکمل وظیفہ اور اس کا وہ خاص طریقہ بتائیں گے جس کی اس سے تاثیر 100 گنا بڑھ جاتی ہے، اور کیا شرائط ہے اور اس ذکر کو کس ترتیب سے پڑھ رہے کہ پہاڑ جیسا ہموار بھی راستہ دے۔ یہ سب ہم اس گفتگو میں بہت جلد واضح کریں گے۔ یاد رکھیں، ذکر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ پاک کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ بس ہم نے اس کا ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس گفتگو کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اس بابرکت ذکر کے عمل کا طریقہ بیان کریں گے جس کے بارے میں ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یاد رکھیے، یہ وہ ذکر ہے جس کو اگر آپ نے اپنی پوری زندگی جاری رکھا تو آپ چاہے باوضو ہو یا نہ ہو،
اللہ پر کامل یقین کے ساتھ کیا گیا یہ عمل پہاڑ جیسی آزمائشوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ وہ مبارک کلمات ہے جو آپ کی زندگی کے بند راستے کو کھول دیں گی، پریشانیوں کا خاتمہ کریں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس عمل کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ نہایت ہی آسان ہے۔ آپ اسے چلتے پھرتے کام کاج کے دوران، یہاں تک کہ بستر پر بھی لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وقت یا جگہ کی کوئی قید نہیں، بس ایک شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل کا ہونا۔ ہمارے بہت سے ناظرین کمنٹس میں پوچھتے ہیں کیا یہ عمل اثر کرے گا؟ یاد رکھیے، وظیفہ یا ذکر تبھی اثر دکھاتے ہیں جب اسے کرنے والے کا دل شک سے پاک ہو۔ جب آپ پہلے ہی یہ سوچ لیں کہ پتہ نہیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ نے خود ہی اپنی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ڈال دی۔ اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کریں جیسا کہ کرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ آپ کے یقین کے مطابق ہی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اس مبارک عمل کا طریقہ نہایت سادہ اور دل نشین ہے۔ جب آپ اس عمل کی نیت کریں اور اپنے دل میں اس پریشانی یا حاسد کا تصور کریں جو آپ کو درپیش ہے، چاہے آپ زندگی میں بڑی کامیابی چاہتے ہیں، دولت اور رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہیں یا کسی بڑی آزمائش سے نجات پانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اس کا تصور کریں اور اس کلمے کو اپنی زندگی پر اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ اس عمل کے آغاز میں آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود وہ عظیم کنجی ہے جو آسمان کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جب ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں، اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک کی فضیلات اتنی وسیع ہے کہ یہ خود ایک مکمل دعا ہے جو دنیا اور آخرت کے تمام غموں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اور درود کی خوشبو جب آپ کی زبان معطر پر ہو جائے تو پھر آپ نے اس تصویر کو شروع کر دینا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین، اس کلمے میں اللہ کی ہر صفات موجود ہے۔ اس میں اللہ پاک کی پاکی ہے، شکر ہے، توحید ہے اور اس کی عظمت کی گواہی بھی ہے۔ اس ذکر کو آپ نے کثرت سے کرنا ہے، اس کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ آپ ایک تسبیح پڑھیں، 2 پڑھیں یا سارا دن اسے آپ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یاد رہے، ایک تسبیح 100 دانوں کی ہوتی ہے، لیکن آپ اسی گنتی کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ یہ ذکر کریں تو صرف اور صرف زبان نہیں بلکہ آپ کا دل بھی اللہ پاک کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو۔ اپنے خیالات کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں بلکہ اللہ پاک کی دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک کی بڑائی کو محسوس کریں۔ جیسے جیسے آپ یہ کلمات پڑھیں گے آپ کو اندر اندر ایک خاص سکون محسوس ہوگا اور وہ بوجھ جو آپ کے سینے پر تھا وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ذکر مرد عورت بوڑھے جوان سبھی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ پاک کی رحمت ہر ایک کے لیے عام ہے۔ جب آپ اپنی ہمت کے مطابق یہ ذکر مکمل کر لیں تو آخر میں پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کے حضور اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ دل میں اللہ پاک سے فریاد کریں، یا اللہ اس بابرکت کلمے کے صدقے میری تمام حاجتوں کو پورا فرما، میری تمام پریشانیوں کو ختم کر، زندگی کے مشکل راستوں کو میرے لیے آسان بنا دے۔ ناظرین، جب بندہ اس طرح گڑ گڑا کر اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پہاڑوں جیسے سنگین حالات میں بھی معجزاتی طور پر راستہ کھول دیتا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عرش کے پائے ہلا دیتا ہے اور فرشتے پڑھنے والوں کے حق میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات ذکر کرنے والوں پر اس طرح برستے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ تصویر آپ کو وہ مقام عطا کرے گی کہ لوگ آپ کی کامیابی پر رشک کریں گے۔ زندگی میں آئی ہوئی بڑی سے بڑی آزمائش ریت کی دیوار ثابت ہوگی اور آپ کا مقدر چمک اٹھے گا۔ بس اپنی زبان کو اس محبوب ترین ذکر کا عادی بنا لے اور پھر قدرت کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آج اس ویڈیو سے آپ کو کیا رہنمائی ملی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کلمہ یا دعا ہے جسے پڑھنے سے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو۔ کمنٹس میں اللہ کا کوئی بھی خوبصورت سا نام ضرور تحریر فرمائیں تاکہ آپ کی زبان اور نام اعمال ذکر الہی سے منور ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ایسی مزید بابرکت ویڈیوز کے لیے ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع اور نئے عمل کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.